नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जहां इतने ज़्यादा इश्यूज होते हैं जिस पे की बात हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब अचानक पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ से मिल लेते हैं, और अगर ISPR की ट्वीट पे चले जाएं, अगर उसे सच मान लें, उसे थोड़ी सारी हकीकत समझ लें, तो फिर तो जनरल बाजवा के मिलिट्री चीफ बनने के 4 माह के बाद अचानक इमरान खान साहब को यह ख्याल आता है कि वो उनको मुबारकबाद देने के लिए उनकी प्रमोशन में वहां पहुंच जाते हैं, जबकि पहले टेलीफोन पे मुबारकबाद दे भी चुके हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। आज इमरान खान साहब इस मुलाकात पे कमेंट ये कहते हैं करते हुए कि कौम को मुबारकबाद देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो जमहूरियत के साथ खड़ी है। सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज कहूंगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े, बस। इमरान खान साहब दे तो खुशखबरी रहे हैं, लेकिन चेहरा जो है उनका वो बहुत ही संजीदा है, खुशखबरी के साथ वो चल नहीं रहा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को उनका बल्ले का बैट का निशान देने से रोक दिया है, मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इस बुनियाद के ऊपर कि तहरीक इंसाफ ने अपने इंटरनल जो पार्टी इलेक्शंस हैं वो नहीं करवाए। पेशावर मेट्रो की कॉस्ट जो है वो $57 बिलियन तक पहुंच जाती है, जबकि तहरीक इंसाफ ने खुद वावेला मचाया हुआ था इस्लामाबाद पिंडी की कॉस्ट के ऊपर जो 44 बिलियन की थी। और फिर रॉयटर्स की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट है हमारे सामने, जो बहुत पाकिस्तान के अखबारात ने भी जिसे शाया किया, बड़े नुमाया तौर पर शाया किया है, जो ये कहती है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस को अब ये कंसर्न है कि CPEC, उन्होंने उम्मीद तो लगाई थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनको भी माली तौर पर बहुत मुनाफा होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन उन्हें खदशा है कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। ये वो इश्यूज हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, जिन पे आज के इस प्रोग्राम में बहुत तफसील के साथ हम बहस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इश्यूज और भी हैं जिन पे इस लम्हे, इस मौके पे बात करनी जरूरी है, और उनमें सरे फहरिस्त है कि पारा चिनार में जहां दहशतगर्दी का बहुत ही खौफनाक वाकया हुआ एक दिन पहले, जहां जिसकी जिम्मेदारी अल-अहरार ग्रुप ने कबूल की, जहां खवातीन के एक मस्जिद के बाहर धमाका हुआ जिसके नतीजे में 22 से ज्यादा लोग, जिसमें बहुत बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की थी, वो शहीद हुए और दर्जनों लोग जो हैं वो जख्मी हुए। वहां जब प्रोटेस्टर्स ने एक हजूम इकट्ठा हुआ प्रोटेस्ट करने के लिए, उस हजूम के ऊपर FC और लेवीज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 लोग जहां बहक हुए और 6 लोग जख्मी हुए। और उस पर ANP की लीडर बुशरा गौहर साहिबा की ट्वीट भी है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अखबारात में ये बात भी छपी है। यहाँ अफसोस की बात यह है, यकीनन FC और लेवीज को खतरा होगा कि क्राउड जो है वो कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़्यादा बात बढ़ सकती है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि गोली चलाए बगैर FC और लेवीज और पुलिस सीख सकें कि गोली चलाए बगैर भी क्राउड मैनेजमेंट हो सकती है। ये बहुत अफसोसनाक है कि गोली वहां चली है FC और लेवीज की उन मुजाहिरीन पे जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, गम और गुस्से से नडाल थे, उन पे गोली चल गई है। ये बहुत अफसोस की बात है। क्राउड मैनेजमेंट की बेहतर टेक्निक्स की शदीद जरूरत है। नाज़रीन, अब सिंध की तरफ चलते हैं, जहां हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस AD ख्वाजा साहब को वफाक के यानी फेडरेशन के हवाले कर दिया है, उन्हें सरेंडर कर दिया है। इसका बहुत दिलचस्प बैकग्राउंड है। दिसंबर 2016 में भी जब आसिफ अली जरदारी साहब की, साबका सदर की वापसी जो है वो बिल्कुल आमद थी, उस वक्त भी AD ख्वाजा साहब को सिंध हुकूमत ने जबरी छुट्टी पे भेज दिया था अराउंड 19 दिसंबर के। और फिर एक सिविल सोसाइटी की पिटिशन आई सिंध हाई कोर्ट के सामने, जिसमें पाकिस्तान के मुमताज सिंगर शहजाद रॉय भी थी, और पिटिशन ने कहा कि ये गुड गवर्नेंस के असूलों के मनाफी है और इसलिए उनको छुट्टी पे भेजा जा रहा है कि कांस्टेबलों की भर्ती का सिंध में मसला है। और फिर सिंध हाई कोर्ट ने एक हुक्म इख्तनाही स्टे ऑर्डर इशू किया, जिसके नतीजे में AD ख्वाजा साहब जो है वो वापस आ सके थे एज IGP सिंध। और उस वक्त सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि नहीं, वो जबरी छुट्टी पे नहीं गए थे, बल्कि अपनी मर्जी से उन्होंने छुट्टी की एक दरखास्त दी थी। ताहम अब AD ख्वाजा साहब को सरेंडर कर दिया गया है वफाक के हवाले, और उनकी जगह एक्टिंग चार्ज भी वहां पर एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस दे दिया गया है। AD ख्वाजा साहब जो है वो 2016 के शुरू में सिंध के IGP बने थे, और उस वक्त रेंजर्स का ऑपरेशन जो है अपने जोरों पे था, और समझा यही जाता है, एक आम यानी कयास है कि रेंजर्स का भी इनपुट था, सफारिश थी कि उनको IGP सिंध जो है वो बनाया गया था। सिंध की हिस्ट्री जो है IGPs के हवाले से वो बहुत ही तशवीशनाक है, जबकि गुज़श्ता 2013 के इंतखाबात के बाद से IGP KP में सिर्फ एक नासिर दुरानी साहब एक IGP रहे हैं 4 बरस में, और पंजाब में गालिबन 2 IGP रहे हैं, सिंध में गालिबन 5 या 6 IGP जो हैं वो बदले गए हैं। ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। इस मौजूदा
کرائسس میں بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ دو ایشو سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو AD خواجہ صاحب جو بھرتیاں کر رہے تھے میرٹ کے اوپر، اور وہ جو بھرتیوں کی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی اس میں آرمی کی کور 5 اور اس کے علاوہ سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی کے لوگوں کو بھی انہوں نے اس کمیٹی میں شامل کیا تھا. بھرتیاں جو ہیں وہ میرٹ پہ کی جا رہی تھیں. ابھی 1000-2000 بھرتیاں ہوئی تھیں، 20,000 بھرتیاں کانسٹیبلز کی ہونی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس کو ان بھرتیوں پہ بہت تشویش تھی. اس کے علاوہ شوگر کین مافیا جو ہے اندرون سندھ میں، جہاں آصف علی زرداری صاحب کے بعض رفقۂ کار بڑے اہم اور امپورٹنٹ ہیں، وہاں پر بھی AD خواجہ صاحب کا جھگڑا تھا. یہ بڑی ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے سامنے آئی. ناظرین اب چلتے ہیں ایک بہت ہی گمبھیر ایشو کی طرف، وہ ہے ایشو بجلی کا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے شہباز شریف صاحب شوٹے مارا کرتے تھے کہ میری حکومت آئی تو 6 ماہ میں بجلی کا کرائسس ختم ہو جائے گا. 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے. بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. لیکن ناظرین 6 مہینے تو چلیں چھوڑیں، اب 6 مہینے کا کیا شرمندہ کرنا، اب تو 4 برس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. 4 برس گزر گئے لیکن بجلی کا کرائسس وہیں کا وہیں ہے. گزشتہ دن کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے خلاف جب جماعت اسلامی نے وہاں پہ سڑک بند کی، شاہراہ فیصل کو بند کیا، تو وہاں 2 مطالبے تھے. ایک تو بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے، دوسرا مسلسل لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شاہراہ فیصل کئی گھنٹوں تک بند رہی. یہ بڑی بات واضح ہے کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پر اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہ رہی ہے. لیکن پاکستان کے اخبارات اور ٹیلی ویژن سکرینز گزشتہ 24 گھنٹوں سے بھرے ہیں ان اطلاعات سے کہ لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. شہروں میں 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دیہات میں اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب سپلائی جو ہے وہ 11,000 میگا واٹ یومیہ ہے ایک دن میں، جبکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ 14,000 میگا واٹ سے زیادہ ہو چکی ہے. اور پاکستان کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں IPPs جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی انسٹالڈ کیپیسٹی 6,000 میگا واٹ ہے لیکن وہ محض 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر پا رہے ہیں. بھلا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بجلی کی جو نرخ ہے، جو بجلی سپلائی کرتی ہے، اس کی قیمت کو، بل کو اکٹھا نہیں کر سکتی ہے. اسے چوری کہیں، اسے لائن لاسز کہیں، بٹ ریکوری کا یہ جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے حکومت انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو جو تھرمل بجلی پیدا کرتے ہیں یا تیل سے بجلی پیدا کرتے ہیں ان کو بجلی کی قیمت نہیں دے سکتی. اس وقت IPPs 250 ارب روپیہ حکومت سے مانگ رہے ہیں، اور سرکولر ڈیٹ ایک دفعہ پھر 400 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے. بعض اخبارات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 480 ارب روپے کے قریب سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. یاد رہے کہ 2013 کے انتخابات کے فوراً بعد اسحاق ڈار صاحب نے اندازاً 500 ارب روپے کی ادائیگی کی تھی. اس کے بعد بھی یہ ادائیگیاں ہوئی ہیں لیکن یہ سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. جو ایکچوئل ایشو ہے، اب وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، وہ کہتے ہیں 2018 کی، اور بھی PMLN کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے بجلی کا کرائسس بالکل ختم ہو جائے گا. اسمپشن یہ ہے کہ زیادہ بجلی پروڈیوس کر دی جائے گی، لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں دبے الفاظ میں کہ اصل ایشو بجلی کی پروڈکشن کا نہیں ہے، اصل ایشو کاسٹ کا ہے. جتنی زیادہ مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے تھرمل سے، اتنی ہی زیادہ اس کی چوری ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے، اتنا ہی ریکوری کا پرابلم ہوتا ہے. جب تک سستی بجلی پیدا نہیں ہوگی سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہے گا. حکومت کا غالباً سیاسی پلان یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے بہت بڑی ادائیگیاں کر دی جائیں، سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا جائے تاکہ تھرمل اور جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ زیادہ بجلی پیدا کریں، اور 6 مہینے 9 مہینے کے لیے یہ تاثر پیدا کر دیا جائے کہ حکومت نے بجلی کے کرائسس پہ قابو پا لیا ہے. لیکن اصل میں بجلی کا کرائسس اس وقت ختم ہوگا جب پاکستان پانی سے پن بجلی سستی بنا سکے گا. سوال یہ ہے کہ گزشتہ 4 برس میں کتنے بڑے ڈیم کے کتنے رن آف دا ریور پروجیکٹ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. آزاد کشمیر میں سینکڑوں جگہ ہیں، خیبر پختونخوا میں سینکڑوں جگہ ہیں جہاں سے پن بجلی پیدا ہو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے 10-10 15-15 20-20 میگا واٹ کے. بنیادی سوال یہ ہے کہ گزشتہ 4 برس میں پن بجلی کے رن آف دا ریور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جن سے 10-10 15-15 میگا واٹ بجلی پیدا ہو وہ حکومت نے کتنے بنائے ہیں، اور اگر نہیں بنا سکے ہیں تو پھر یہ وفاقی حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملٹری چیف کے ساتھ ملاقات کی کیا اہمیت ہے. ناظرین ویلکم بیک. اب انہی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن فواد چودھری صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم.
تو سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ایٹ سچ اے شارٹ نوٹس. لیکن عمران خان صاحب کی جو میٹنگ ہے ملٹری چیف کے ساتھ، قمر باجوہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کا جو آج ایک سٹیٹمنٹ آئی، میں سٹیٹمنٹ آپ کو پہلے سناتا ہوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. صرف آرمی چیف کے اوپر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. بس فواد چودھری صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک تاثر دیا جا رہا تھا جب سے آرمی چیف نے کمانڈ سنبھالی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے صرف اس کے بہت قریب ہیں اور باقیوں کے، جس طرح سے ایک تاثر پی ایم ایل این دے رہی تھی. تو عمران خان صاحب نے جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بنیادی طور پہ اسی تناظر میں ہے. دیکھیں، نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے میں ایک بہت اہم پلر ہے، اور لہٰذا یہ کیونکہ تمام پارٹیز کا ایک اونرشپ ہے نیشنل سیکورٹی کے اوپر، اور یہ آفس بھی جو ہے اس کی اہمیت یہ جاتا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر ایک سپورٹ دیتی ہیں، نیشنل سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر ایک سپورٹ دیتی ہیں. بیان کو دیکھا جانا چاہیے. لیکن چودھری صاحب، آپ کی پارٹی کے بعض سورسز جو ہیں وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں، کچھ کہا بھی گیا ہے کہ یہ میٹنگ کی ریکویسٹ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے دی گئی تھی، اور اچانک کل یہ میٹنگ جو ہے یہ پلان ہو گئی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب افغان بارڈر بند ہوتا ہے تو کے پی سب سے زیادہ اس سے سفر کرتا ہے، اور یہ جو ملاقات ہے ظاہر ہے کہ اس میں اب آرمی چیف کی رضامندی سے اور جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو ایک پالیسی ہے دونوں ہی کی مرضی سے جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے نا، ایک پارٹی کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتی. لیکن اس وقت جو ایشوز تھے ان میں ظاہر ہے راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ، جس کے اوپر کل ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کے پروگرام میں بات کی تھی، اس کے ساتھ جو کے پی کا معاملات ہیں. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ریفارمز ہیں فاٹا میں، آرمی اس کو جو ہے وہ اونرشپ اس کی لے رہی ہے، اور فاٹا میں اور کے پی کا جو مرجر کا معاملہ ہے اور اصلاحات کا معاملہ ہے اس میں فوج کی بہت دلچسپی ہے، اور ضروری تھا کہ جو کے پی کی رولنگ پارٹی ہے اور فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہو اور اس کے مطابق تاکہ آگے بڑھا جا سکے. اچھا، لیکن اس موقع پہ مطلب ایک ایسے موقع پہ یہ میٹنگ ہوئی ہے جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاناما لیکس کا ڈیسیجن بھی آنے والا ہے، ڈان لیکس کی رپورٹ بھی آنے والی ہے، بعض چہمگوئیاں اس طرح ہیں کہ شاید یہ چیزیں بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور عسکری ادارے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی اگر فیصلے آئیں تو کم از کم ملک میں کوئی سیاسی ہلچل نہیں ہونی چاہیے موجودہ حالات پہ. ایسا بھی کچھ ہے آپ کے نالج میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاناما کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہے، اس کا فیصلہ کوئی کسی نے فوج نے یا پی ٹی آئی نے یا مسلم لیگ نون نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں. اب پاکستان ایک جو ہے وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، اس میں یہ ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جب ملے ہیں تو پاکستان کی سیاست بھی ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی یا پاکستان کی ایشوز ڈسکس نہیں ہوں گے، لیکن جو اس کا جو تناظر ہے وہ بہرحال نیشنل سیکورٹی کے معاملات رہے ہیں، اور ان میں جو اہمیت انہی معاملات کی رہی ہے جن کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا. اچھا، اب چودھری صاحب ایک اور بڑا اہم جو چیز ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کی جماعت کو تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل آپ کا ہے بلے کا، بیٹ کا، وہ ڈینائی کر دیا ہے، اور ریزنز بھی ان کے بڑے کوجنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باقی تمام جماعتوں نے اپنے اپنے منشور کے تحت الیکشن کروائے، پی ایم ایل این نے کروائے، اے این پی نے کروائے، مولانا فضل الرحمان نے کروائے، آپ لوگوں نے الیکشن ہی نہیں. جو اس میں معاملہ ہے نا انتخابی نشان کا، اس میں یہ معاملہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں جو اس وقت انہوں نے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ان کو کیا پتا کہ کیا پارٹی تنظیم ہے یا اس میں الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے. جب بھی آپ ایک پرسیو میئر، جب بھی آپ ایک پینیٹیو میئر لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نوٹس دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کا یہ کام تھا کہ وہ آرگنائزیشن کو ایک نوٹس دیتی کہ ان کے اپینین کے مطابق فلانی تاریخ سے آپ کے انتخابات یوں ہیں اور آپ یہ رپورٹ کریں. ناؤ وداؤٹ ایون اینی نوٹس. آپ کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا ہی نہیں ہے تحریک انصاف کو کبھی؟ جی نہیں، بالکل نوٹس نہیں آیا. نہ دیکھیں نا، ان جو کینڈیڈیٹ ہیں جو چکوال سے، تلہ گنگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بائی الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بائی الیکشن کی بات کر رہا ہوں جس میں بائی الیکشن ہو رہا ہے تلہ گنگ میں. وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کی پارٹی نے الیکشن نہیں کرائے، ہم آپ کو سمبل نہیں دے رہے.
اب اس طرح سے تو آپ پینیٹیو ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. آپ نے نوٹس نہیں دیا, آپ نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی, اور اس کے بعد اگر آپ کمپلائی ود نہیں ہوتا نوٹس, تو تبھی آپ جو ہے وہ اس کو. اب آپ کی جماعت کیا کرے گی اس پہ؟ اس پہ عدالت میں جا رہے ہیں, اس پہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن کر رہے ہیں. جو کینڈیڈیٹ ہیں متعلقہ وہ اس کو لے کے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے جو الیکشن پروسیس ہے وہ پہلے ہی اس میں جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس میں آپ کو جیسے ہم نے جو سی جو ہے وہ بنائی جا چکی ہے, کور کمیٹی بنائی جا چکی ہے, ان کا اجلاس ہونا ہے. چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہے. عارف الوی صاحب غالباً جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے, یا ان کے علاوہ کوئی ایک نام اگر کوئی کنسیڈر ہوگا. تو یہ الیکشن کا پروسیس بھی اگلے چند دنوں میں یا چند ایک دو ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا. ہم پیناما میں چونکہ بہت زیادہ بزی رہے, اور وہ آپ کو معلوم ہے روزانہ ہی ہیئرنگ ہوتی تھی, اور روزانہ ہی پارٹی وہاں پہ قیادت جو ہے وہ وہاں پر تھی, اس لیے ان پروسیس میں ڈیلے ہوا. یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ کی پارٹی ناکام ہو گئی, بہت امپورٹنٹ جو ذمہ داری تھی منشور کے تحت الیکشن کروانے کی وہ آپ لوگ فلفل نہیں کر سکے, باقی جماعتوں نے کیا, آپ نے نہیں کیا؟ نہیں, دیکھیں اس کا ایک پھر بیک گراؤنڈ ہے. وہ ایک انہوں نے جو الیکشن عمران خان جس طرح کا الیکشن چاہتے ہیں پارٹی میں, یا جو ہونا چاہیے, جو عمران خان جس طرح کا اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں, وہ ایک ماڈرن وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرکچر بنانا چاہتے تھے. اس میں چونکہ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن ہوئے نہیں, وہ مشکلات آئیں جن کا آپ کو بھی پتا ہے. اب ہم اس وقت لیکن باقی جماعتوں نے جو الیکشن کروائے ہیں, جیسے پی ایم ایل این نے کروائے ہیں کنونشن سینٹر میں اسلام آباد میں, مولانا نے بھی کروائے ہوں گے, اے این پی نے بھی کروائے, وہ نہیں آپ کو ٹھیک لگ رہے؟ دیکھیں اس الیکشن میں تو یہ تو پاکستان میں پرابلم ہے نا کہ وہ الیکشن کو الیکشن تھوڑی ہیں, نہ ان الیکشن کا کوئی سار ہے نہ پیر ہے. یہ بھی اب جو الیکشن فورس کر رہا ہے الیکشن کمیشن, یہ بھی تو ٹیکنیکل الیکشن ہی ہوگا نا. ایسے الیکشن تو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں, یہ بھی کروائیں گے. ہمارے کم از کم جو ہے وہ ایک سی اور کور کمیٹی تو پھر بھی کچھ بڑی ہے, وہ تو 15-20 لوگوں کے اوپر الیکشن کروا رہے ہیں, 100-200 لوگوں کے اوپر الیکشن کروا رہے ہیں. لیکن چلے یہ اس پہ خیر اعتراضات تو آپ کے الیکشن پہ بھی بہت ہوئے, لیکن آگے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. دیکھیے پشاور میٹرو کی جو کاسٹ ہے اس پہ ہمیشہ اسد عمر صاحب نے, بلکہ ہم ان سے بات بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ان اویلیبل ہو گئے آج, کہ اسد عمر صاحب نے ہمیشہ اور آپ کی جماعت نے پوزیشن لی, سپریم کورٹ میں بھی چلی گئی تحریک انصاف اسلام آباد پنڈی میٹرو کی کاسٹ کے حوالے سے, پھر لاہور کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن اب پشاور میٹرو کی کاسٹ جو ہے وہ بھی 37 بلین ارب روپے سے بڑھ کے 57 ارب روپے ہو گئی ہے, اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ صحیح اس کا تخمینہ نہیں لگا سکے. کیا وجہ ہے؟ نہیں, تخمینے کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوریجنل کاسٹ ہے اس پروجیکٹ کی وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ عمران خان صاحب نے لیڈ کیا تھا, وہ 37 بلین کے ہی لگ بھگ ہے. اب اس میں ہوا یہ کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جب آپ اس کے پروجیکٹ کو مینلی جو فائنانس کر رہا ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہا ہے. اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کے اسٹینڈرڈس کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے جو بڈ پرائس ہے اور جو ایڈیشنل کاسٹ ہیں وہ انہوں نے پروجیکٹس کو انسلری پروجیکٹ شامل کیے, جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ بڑے ہیں. اوریجنل جو اوریجنل پروجیکٹ ہے وہ 37 کا ہے, لیکن انسلری پروجیکٹس جو ہیں یعنی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو لیکن آپ کا جو اوریجنل یعنی آپ کا جو سارا پروجیکٹ اب بن گیا ہے وہ کس طرح سے مختلف ہے؟ آخر پنڈی اسلام آباد میں بھی تو پارکنگ سٹیشنز ہیں, کہا جا رہا ہے پارکنگ سٹیشن نہیں ہے. راول پنڈی اسلام آباد میٹرو میں بھی پارکنگ سٹیشن ہیں, ٹوائلٹس ہیں. آپ کا پروجیکٹ کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں وہ 2 بلین روپیز کا صرف بنا ہے, پروجیکٹ بنا ہے, جو سڑک کا 2 بلین روپیز کلومیٹر کے اوپر وہ سڑک بن رہی ہے. یہ تو اس کے ہاف کے اوپر بن رہی ہے, جو اٹ سیلف بن رہی ہے وہ تو ہاف کے اوپر بن رہی ہے. اس کے جو انسلری پروجیکٹس ہیں ان کو آپ نے شامل کیا. دیکھیں, اور دوسری بات یہ ہے اس کی اصل چیز تو ٹرانسپیرنسی ہے نا. اس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی تمام ادارے مانیٹر کر رہے ہیں. لاہور کی پنڈی کا تو میٹرو کا تو آڈٹ ہی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا اپوزیشن نے, میڈیا نے زور لگا لیا اس کے آڈٹ کے اوپر, نہیں ہوا. اس کے بعد جو اورنج ٹرین بن رہی ہے, نہیں آڈٹ کیا نہیں ہوا؟ مطلب وہ تو ان کا اپنا پیسہ تھا نا پنجاب گورنمنٹ کا, تو انہوں نے اس کا آڈٹ اپنا کرایا ہوگا پنجاب گورنمنٹ کا. آڈٹ ہوا ہی نہیں, آڈٹ تو ہوا ہی نہیں, یہی تو رونا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے ایل ڈی اے کا جو بلڈنگ تھی اس میں آگ لگ گئی اور کہا گیا جی لاہور میٹرو کا پروجیکٹ کا سارا پروجیکٹ جو اپنا ڈاکومنٹ ہے وہ جل گئے. جس پروجیکٹ کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. یہ تو تماشا بنا ہوا ہے وہاں پہ. اصل جو پرابلم ہے وہ کاسٹ نہیں, اصل پرابلم تو ٹرانسپیرنسی ہے.
اور یہاں پر جو پشاور کا میٹرو پروجیکٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو مانیٹر کر رہا ہے, تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں. لاہور پنڈی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور جو پروجیکٹس کے اوپر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کہاں سے اسٹیل آیا ہے, کس نے کیا ہے, کیا کیا ہے. آپ اس شک کا خدشہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ چونکہ آڈٹ نہیں ہوا, ان کا اپنا پیسہ تھا, اس میں ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی نہیں تھی, اس کا ایک ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, WTO کے رول نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ ہو سکتا ہے زیادہ رہی ہو پنڈی, اسلام آباد اور لاہور کی, اور وہ شو نہیں ہو رہی, سامنے نہیں آتی میڈیا کے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 100% ہے کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ تو انہوں نے کیا پیسہ کہاں سے آیا. اگر لاہور پہ آپ نے جیلم سے پیسے اٹھا کے, لودھرا سے پیسے اٹھا کے, ملتان سے, باقی جگہوں سے آپ نے پیسے اٹھا کے آپ نے لاہور میں پروجیکٹ لگا دیا, پنڈی میں پروجیکٹ لگا دیا. اب اس کی جو کاسٹ ہے اس کو آڈٹ ہی نہیں ہوا کہ کہاں سے پیسے, یہ جو انہوں نے سامان خریدے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس کو کس ریٹس کے اوپر دیے, کیا کیا. وہ تو آڈٹ سے چیزیں سامنے آنی تھی, وہ آڈٹ ہوا نہیں ہے. یہاں پر تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو سپورٹ کر رہا ہے. 1 روپے کا حساب کتاب ہے, جو اینٹ لگنی ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے. انٹرنیشنل ڈونر جو ہے وہ اس کو یہ کتنے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس میں 50 ارب روپے ڈال رہا ہے, یہ کتنی مدت میں یہ لون واپس کرنا ہوگا KP کی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں یہ لانگ ٹرم ہے, یہ لانگ ٹرم کا ایک لون ہے, کافی ان کو اچھا جو ہے وہ اس کے اوپر سافٹ لون جو ہے وہ ملا ہے. ایگزیکٹ مدت کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہے. سافٹ لون ملا ہے تو اس پہ ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ ریٹ آف انٹرسٹ اس میں بہت کم ہے, آئی تھنک 5% یا سمتھنگ لائک دیٹ, اس سے بھی کم ہے سر. غالباً 30 یا 20 سال کا ہوگا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن. تینوں ایشوز کو, عمران خان کی میٹنگ ملٹری چیف کے ساتھ, پشاور میٹرو کی کاسٹ کا بڑھ جانا, اور پھر PTI کا جو سمبل ہے جو ڈنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, الیکشن اپنے انٹرنل نہ کروانے, اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بزنسز جو ہے وہ کس حد تک CPEC سے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے مستفید ہو رہے ہیں, اور بہتر مستفید ہونے کے لیے حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ ایشو کے ساتھ یہ سیگمنٹ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, CPEC کی اہمیت, اس کی اسٹریٹجک اہمیت, اس کا گیم چینجر ہونا, اس پہ تو پوری قوم جو ہے متفق ہے. پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ اس خطے کی صورتحال کو, اس خطے کی سیاست کو, یہاں کی معیشت کو اور پاکستان کے حالات کو بدل سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر صرف بڑے بزنسز ہی نہیں ہیں, پاکستان کے بھی جو چھوٹے درمیانے درجے کے بزنس ہیں, پاکستان کے کامن لوگ ہیں جو مڈل کلاسز ہیں, وہ بھی یہ توقع لگا کر بیٹھے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے ان کے حالات میں بھی ایک تبدیلی آئے گی. اسی ہفتے بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے ایک بہت بڑی نیوز سٹوری نکالی جس کا عنوان ہے کہ سم پاور فرمز اسٹک ان سلو لین آن چائنا سلک روڈ, جس میں خدشے کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے بہت سے ایسے بزنسز ہیں جن کی بہت سی توقعات تھیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں, جہاں چائنیز فرمز کو بھی فیور بھی کیا جا رہا ہے, ٹیکس بریکس کے ایشوز ہیں, مال کس سے خریدا جا رہا ہے, را مٹیریل کس سے لیا جا رہا ہے, ان تمام چیزوں میں پاکستانی بزنسز کے بہت سے ایسے کنسرن ہیں جنہیں حکومت وقت کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں کمال امجد میاں صاحب, جو فاسٹ کیبل کے, پاکستانی کمپنی فاسٹ کیبل کے لاہور میں ڈائریکٹر بھی ہیں, اور روئٹرز کی خبر رساں ایجنسی کی جو سٹوری ہے جو سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس میں بھی کمال امجد میاں صاحب سے بہت تفصیل سے روئٹرز کی بات ہوئی ہے. کمال امجد میاں صاحب, a very warm welcome to you. Thank you for having me. میاں صاحب, بنیادی طور پہ آپ کی طرح کے جو بزنسز ہیں فاسٹ کیبل کی طرح کے, کیا کنسرنز ہیں اس وقت آپ کی جو چاہتے ہیں کہ حکومت جنہیں انڈرسٹینڈ کرے؟ سر کنسرنز ایز سچ آئی ووڈ ناٹ سے کہ کنسرنز ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے وین اٹ کمز ٹو, ہم کمپیٹ کرتے ہیں چائنیز کمپنیز, اینڈ فار دیٹ میٹر صرف چائنیز کمپنیز ہیں, کوئی بھی کمپنیز جو پاکستان میں آ کے بزنس کرتی ہیں. نہیں, لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایگزسٹ کر رہی ہے ایسی؟ جی, میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا. گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 سال پہلے ایک SRO کے تھرو یہ ایک ڈیسیجن کیا کہ 25 میگا واٹ پلس کے جتنے بھی پاور پلانٹ لگیں گے اس کے لیے تمام مٹیریل انکلوڈنگ آف کورس ہماری پروڈکٹ کیبلز وہ 0% ڈیوٹی کے اوپر اینڈ ٹیکسز کے اوپر پاکستان میں امپورٹ کی جا سکتی ہے.
ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ ایک تو یہ چیز ہم اس کے اگینسٹ تھے, دوسرا ہم نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کر لیا ڈیسیجن تو اب آپ کائنڈلی یہ کر لیں کہ اگر ہم ان پروجیکٹس پہ سپلائز دیں تو ہمیں بھی وہی ٹیکس بینیفٹس ملنے چاہیے جو کہ آپ نے اناؤنس کیے ہیں فار اینی امپورٹس. انفارچونیٹلی وہ ریلیف جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا. نہیں, لیکن یہ جو حکومت نے ایس آر او کے ذریعے جو ریلیف دی ہے ٹیکس ڈیوٹی کی, یہ تمام بین الاقوامی کمپنیز کو دی ہے یا صرف چائنیز کمپنیز کو دی ہے؟ یہ تمام بین الاقوامی کمپنیز کو دی ہے. دیکھیں کنٹری اسپیسیفک ریلیف گورنمنٹ دے نہیں سکتی کیونکہ وہ WTO اور باقی بہت ساری اس میں کنسرن آ جاتی ہیں. تو یہ ایس آر او اٹ واز اوپن آن آل امپورٹس فار دیز پروجیکٹس. پروجیکٹس صرف سی پیک اسپیسیفک بھی نہیں تھے, یہ میں کلیئر کر دوں. کوئی بھی پبلک سیکٹر میں 25 میگا واٹ پلس کا جو پاور پروجیکٹ کوئی بھی لگائے گا اس کو یہ ریلیف دیا گیا تھا. ہمارا اس میں صرف ایک یہ ریکویسٹ تھی گورنمنٹ سے, اور ہم نے تمام فورمز پہ یہ ریکویسٹ جو بھیجی بھی کہ ہمیں بھی اگر ہم ان پروجیکٹس پہ سپلائز کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں سیم ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے سو دیٹ وی ہیو اے لیول پلینگ فیلڈ. تو دیٹ از ویری بیسک ریکوائرمنٹ وچ. پھر کیا ہوا جب سوری نہیں جو آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے, پھر کیا ہوا جب آپ نے یہ ریکویسٹ گورنمنٹ سے کی, پھر ہوا کیا؟ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب بہت ساری اور ریکویسٹ کی طرح یہ ریکویسٹ بھی اس کو کوئی کسی نے سنا نہیں, اور اب تک سٹیٹس وہی ہے کہ اگر کوئی بھی پاور پروجیکٹ ملک میں لگ رہا ہے تو اس میں جو پروجیکٹ لگانے والا اسپانسر ہے یا جو کانٹریکٹر ہے دے کین امپورٹ دا گڈس فرام آؤٹ سائڈ پاکستان ایٹ زیرو ٹیکس اینڈ ڈیوٹیز, بٹ وین دے بائی فرام اس بیکاز آور را مٹیریل از امپورٹڈ ایٹ ڈیوٹیز اینڈ وی ہیو ٹو پے ٹیکسز, سو وی ہیو ٹو کمپیٹ with the imports with a higher duty. That's why we more often than not we fail to compete. تو اسٹیٹس کو وہی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی کے حکومت پاکستان کی اس پالیسیز کے نتیجے میں پاکستانی فرمز کا جو پروڈکٹ ہے فار انسٹنس کیبل ہے وہ زیادہ مہنگا ہو گیا ہے, زیادہ مشکل ہے اس کو سیل کرنا, مہنگا ہے, اور جو انٹرنیشنل امپورٹ ہوگا وہ سستا ہے, وہ زیادہ کمپیٹیٹو ہو جائے گا. سر اس میں دیکھیں یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے. جب ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں تو 4% سے لے کر جو کہ لوئسٹ سلیب ہے 20% تک ڈیوٹیز کسٹم ڈیوٹی ہے, اس کے بعد 17% سیل ٹیکس ہے, اس کے بعد باقی اگر ڈیوٹیز ڈال لیں جس میں پروونشل گورنمنٹ کی ڈیوٹیز ہیں تو ٹوٹل ہماری 35 to 40% ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی صورت میں کاسٹ ایڈ ہوتی ہے آن دا فنش پروڈکٹ when before the product is priced to sell to the customers. تو 35 to 40% اگر ہم کاسٹ جو ہے انکر کر رہے ہیں ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی صورت میں, اور باہر سے وہ چیز جو ہے نا وہ زیرو ٹیکس اینڈ ڈیوٹی پہ آ رہی ہے, تو ہاؤ وڈ بی competitive with that. اچھا میاں صاحب, اس میں ایک بات تھوڑی سی مجھے عجیب لگتی ہے روئٹرز کی سٹوری کے اندر کہ روئٹرز نے اپنی ساری سٹوری جو ہے وہ صرف کیبل کی انڈسٹری کے گرد یا آپ سے انٹرویو پہ بنا دی ہے, اس میں اور کوئی انہوں نے سورسز کوٹ نہیں کیے. دیکھیں یہ تو آپ رائٹر سے پوچھ سکتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, کیونکہ جب یہ ایس آر او جس کو میں ریفر کر رہا ہوں یہ ایس آر او تمام امپورٹس کے لیے ہے, تو اس میں کیبل از ون آف دا several products and machinery جو کہ امپورٹ ہو رہی ہے. اور کون سی ایسی پاکستانی انڈسٹریز ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کو سی پیک میں ایک رول ملے, ان کو ترقی ہو, زیادہ پیسہ ان کو ملے, منافع کمانے کا ملے, زیادہ وہ جاب کریشن کر سکیں, جو نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں اس میں آپ تھوڑا سا اگر جائزہ لینا تو وہ کاسٹ افیکٹونیس دیکھی جاتی ہے پروڈکٹ کے نیچر کے حساب سے. فار ایگزامپل سیمنٹ انڈسٹری ہے پاکستان میں, بڑی اچھی بات ہے سی پیک کی اور دوسرے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. وہ انڈسٹری جو 50 to 60% اپنی پروڈکشن اپنی کیپیسٹی پہ پروڈیوس کر رہی تھی, اب وہ 100% پہ ہے, اور بھی سارے آلموسٹ آل سیمنٹ کمپنیز آر ناؤ ایڈنگ مور کیپیسٹی. تو اب سیمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اٹس ناٹ ایزی ٹو امپورٹ والیوم وائز, اس کا نیچر آف پروڈکٹ ہے, جبکہ کچھ دوسری نہیں ہے. آئی وڈ سے کہ جتنی بھی انجینئرنگ فرمز ہیں, جتنی بھی فیبریکیشن فرمز ہیں, جتنی بھی فرمز ہیں جو ویلیو ایڈ کر رہی ہیں, لیٹ سے وہ اسمال اینڈ میڈیم سائز انجینئرنگ فرمز ہیں, اسمال اینڈ میڈیم سائز ٹولز اینڈ trays and nuts and bolts, there are a lot of things, so I cannot give a list on this very I would say short conversation, but there's a huge industry and government of Pakistan knows it very well. اور اس میں میں آپ کی تھوڑی ایک توجہ دلاؤں گا کہ پریویسلی گورنمنٹ نے جتنی بھی ایگزمپشن دی ہیں, یوزلی ایگزمپشن میں یہ مینشن کیا جاتا تھا کہ یہ ایگزمپشن انہی گڈس کو اپلائی ہوگی جو پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتی.
اس سے کیا ہوتا تھا کہ locally produced goods were protected. And unfortunately, in this case, that exemption, or I would say exception, was not made, which was necessary. اچھا یہ تو چلے ایک فوکس ایک ایگزمپشن کی ہو گئی نا، لیکن ایک سی پیک تو اتنا بڑا منصوبہ ہے، وہ ایک ایگزمپشن کے گرد تو ہم اس کو نہیں بلڈ اپ کر سکتے اس کی کریٹک کو. میں ایک یونیورسٹی میں گیا تھا اسی ہفتے، وہاں پر جو طلباء طالبات ہیں اور جو وہاں پہ فیکلٹی ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کامن پاکستانی کو بھی توقع ہے کہ ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے سی پیک سے. کامن پاکستانی کے حالات بدلنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں آپ سے شیئر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ کامن پاکستانی کو حالات بدلنے کے لیے بیسک ہمیں چیز کرنی پڑے گی کہ لوکل جو ہے ہم پروڈکٹیوٹی بڑھائیں اور اس سے جاب کریشن ہو. وہ کیسے کریں گے؟ اس میں ایک بڑا بیسک بینچ مارک ہے جس کو ہمیں میجر کرنا چاہیے. سی پیک سے کیسے لوکل مارکیٹ جو ہے اس کو جی ڈاکٹر صاحب میں بتا رہا ہوں، دیکھیں سی پیک کو ہم ایکسکلوسیولی نہیں لے سکتے. سی پیک از giving us an opportunity to build our economy, to develop our country. اچھا اس کے لیے بیسک ہمارے اسٹمبلنگ بلاکس ہیں، ہمیں وہ ہٹانے ہوں گے. فار ایگزامپل پاکستان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ جو ہے، جو ورلڈ بینک کی رینکنگ ہے، ورلڈ بینک ہر سال ایشو کرتا ہے، اس میں پاکستان کا نمبر ہے 144 آؤٹ آف 190. ہماری گورنمنٹ کا بوتھ پروونشل گورنمنٹس اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ، ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس رینکنگ کو امپروو کریں. اس کے لیے بہت زیادہ ریفارمز کرنی پڑیں گی. اینڈ آل دوز ریفارمز آر ناٹ، دے ڈونٹ ریکوائر بلینز آف روپیز. اس میں ریفارمز یہ ہیں کہ آپ پیئنگ ٹیکسز کو ایزی کر دیں، آپ گیٹنگ لائسنسز، پراپرٹی رجسٹریشن کو ایزی کر دیں، کراس بارڈر ٹریڈ کی ہماری جو رینکنگ ہے 150 پلس ہے اس کو ایزی کر دیں. یہ اسمال چینجز ول فیسیلیٹیٹ لوکل بزنسز ٹو ڈو دیئر بزنس مور کمپیٹیٹیو اینڈ انکریز دیئر کیپیسٹی. اس سے کیا ہوگا؟ جاب مارکیٹ بڑھے گی. جب جاب مارکیٹ بڑھے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا تو سارے لوگ خوش ہوں گے، سارے لوگ بینیفٹ لیں گے. یہ جو ایز آف بزنس ہے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کرتے ہیں، اس کی طرف کو پیش رفت ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی اس کی طرف انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال سے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. جو پیش رفت میں پازیٹیو رہتے ہوئے مینشن کروں گا، SCCP نے پیش رفت کی ہے. انہوں نے کمپنیز رجسٹریشن کے اوپر امپرومنٹس کی ہیں، وچ از ون فرسٹ اسٹیپ آئی وڈ سے. جو میجر ہمیں امپرومنٹس چاہیے اس انڈیکس میں امپرومنٹ کے لیے وہ 3 ہیں. اس میں نمبر 1 ہے پیئنگ ٹیکسز کی جو ہے اس کو امپروو کیا جائے. فار ایگزامپل پاکستان میں 600 آورز پلس ایک کمپنی کو لگتے ہیں کمپنی اسپینڈ کرتی ہے ٹو پے ٹیکسز، جبکہ ہمارے قریب ہی سری لنکا ایک کنٹری ہے جہاں سے 200 سے کم گھنٹے لگتے ہیں ٹو پے ٹیکسز. ہمارے یہاں فیڈرل لیول پہ کوئی 47 ٹائم ایئر وی پے ٹیکسز. اگر ہم پروونشل ٹیکسز ایڈ کر لیں تو وہ تقریباً کوئی 70 پلس ہو جاتے ہیں. ایچ ٹائم یو ہیو ٹو پے ٹیکس دیر از این ایکٹیویٹی which is generated which gives some people opportunity to influence and to do things which are not as per law. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے نا اسٹریم لائن کریں، ان کو امپروو کریں. بہت شکریہ. کمال امجد میاں صاحب فاسٹ کیبلز کے ڈائریکٹر ہیں اور اپنی ایسوسیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کیبل ایسوسیشن ہے پاکستانی اور بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی جو سٹوری ہے اس میں بنیادی طور پہ کمال صاحب سے بات کی گئی تھی، جہاں یہ پرسپیکٹو سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے جو بزنسز ہیں جنہوں نے یہ امید لگائی اور توقع رکھی کہ سی پیک سے جو پیسہ انجیکٹ ہو رہا ہے، جو کیپٹل انجیکشن ہوگی، اس سے پاکستانی بزنسز کو زیادہ کاروبار ملے گا، زیادہ فائدہ ہوگا، بہت سی وہ توقعات پوری ہوتے نظر نہیں آ رہی ہیں. اور ایک بہت بڑی جو سامنے اور بھی وجہ ہے کہ جو پاکستان کا متوسط طبقہ ہے، جو کامن لوگ ہیں، آپ سب لوگ ہیں، وہ تبھی بینیفٹ ہوں گے، ان کو تب فائدہ پہنچے گا جب پاکستان میں کاروبار کرنے کا جو پروسیس ہے اس میں حکومت سہولت پیدا کرے گی، جس کو ایز آف کنڈکٹنگ بزنس کہتے ہیں. جو چھوٹی پاکستانی کمپنی ہے، صورتحال یہ ہے کہ اس کو ٹیکس میں کم از کم 70 قسم کی جو ہے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے. اور پاکستان میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے جس کو اپنی سال کے ٹیکسز جمع کروانے میں 600 گھنٹے کا کام کرنا پڑتا ہے اس ڈاکومنٹیشن کے لیے. اتنا مشکل ہے یہ پروسیس FBR کا، جبکہ سری لنکا میں یہی چیز 200 گھنٹے کے ورک آورز میں مکمل ہوتی ہے. تو چونکہ پاکستان میں بزنس کرنا مشکل ہے، اس لیے پاکستانی بزنسز جو ہیں وہ شاید اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے سی پیک سے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو FBR کو، SCCP کو اور حکومت پاکستان اور پلاننگ کمیشن کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.